नाजरीन, मेरा नाम अब्दुस्सलाम खान है। आप लोग उर्दू दनक प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से मुस्लिम कौम की समाजी, इक़्तिसादी, माली, तहज़ीबी और सियासी और तालीम व सेहत के मुतालिक मौजू पर गुफ्तगू होंगी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं अमीर ज़फ़र मदनी साहब, जो एक अरसे से मदरसतुल हरमैन गोदाम चौर ललितपुर के फाउंडर मेंबर जैसे रह करके अपना खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर साहब, आज का हमारा मौजू है रमज़ानुल मुबारक में यानी मुसलमान यानी मोमिन रोज़ा क्यों रखता है। इस हवाले से हमारे नाजरीन को कुछ बताएंगे आप? ज़रूर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि खातिमिन नबिय्यीन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सबसे पहले नाज़रीन को और आपको ख़ास तौर पर कि आपने ये मौका दिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल की कुछ बात अपने नाज़रीन तक हम पहुंचा सकें। और ये प्लेटफार्म बहुत ही मुबारक प्लेटफार्म है अभी जिस मुनासबत से हम लोग बैठे हुए हैं। और ये मुबारक महीना भी बहुत ही मुबारक महीना है, जिस मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने कुरान को नाजिल किया। पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दूत माध्यम, एक ज़रिया बना करके इंसान और अल्लाह के बीच का एक कड़ी जोड़ करके कुरान की शक्ल में एक तोहफ़ा दिया पूरी इंसानियत को। हुदन लिन्नास शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। इस महीने का एक ख़ास तज़किरा अल्लाह पाक बहुत शान से इस महीने को अल्लाह पाक बयान करते हैं। पूरे कुरान में इस महीने का जो तज़किरा है बहुत ख़ास अंदाज़ में तज़किरा है कि ये मुबारक महीना रमज़ान का तज़किरा भी है इस आयत में कि रमज़ान का मुबारक महीना है। इसमें हमने अल्लाह ने फरमाया जिसमें कुरान नाजिल किया गया। कुरान अल्लाह ने अपने पास से इंसानों के पास भेजा है। माध्यम थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और नाजिल हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल हुआ बहैसियत मजमूई इसी मुबारक महीने में। तो ये मुबारक महीना इस एतबार से मुबारक है कि इंसान को अपने रब का पता चला। उसका रब कौन है, उसका रब क्या चाहता है, उसका रब किन चीज़ों से खुश होता है और उसकी मर्ज़ी क्या है। और इंसानों के लिए खुशखबरियाँ बहुत थोड़े से वक्त में बहुत बड़ा अजर, बहुत थोड़ी सी मेहनत पे बहुत बड़ा सवाब। एक अल्लाह पाक की रहमत का एक ये है कि रमज़ान का रोज़ा जिसने दिन में रखा, जिसमें रात में तरावी पढ़ी, तो उसके गुनाह माफ़ कर देने का अल्लाह ने वादा फरमाया है। इंसान गुनाहों का जो है वो एक पुतला है। अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी उसकी गुज़रती है, कटती है और उसको पता नहीं है कि हम अपने रब को कितना नाराज़ करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके बावजूद अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह को पता है कि इंसान मुझसे बगावत करके, मेरी नाफरमानी करके, मुझको नाराज़ करके अपनी मनमानी, अपनी ख्वाहिशात के एतबार से ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़िंदगी 11 महीने साल के इस तरह गुज़रते हैं कि लापरवाही में, अल्लाह दीन से दूरी, बेजारी, अल्लाह की रहमत से दूरी, अल्लाह से नाफरमानी के साथ। ये एक मुबारक महीना अल्लाह पाक एक मौका देते हैं इंसान को। और इस मुबारक महीने में एक ट्रेनिंग कोर्स डिज़ाइन किया हुआ अल्लाह पाक की तरफ से कि इस कोर्स को जिसने मुकम्मल कर लिया अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक कोर्स को मुकम्मल करने के बाद अगला जो 11 महीना गुज़रेगा वो नाफरमानी में नहीं गुज़रेगा। उसके अंदर ताकत तक़वी की पैदा हो जाएगी। वो ताकत कैसे पैदा होगी? ट्रेनिंग है कि आपको
سحری کھا کر کے مغرب تک دن بھر کچھ نہیں کھانا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو روزہ کن چیزوں سے رکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کھانا پینا۔ اگر کھانا اور پینا نہیں ہوگا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانے اور پینے کے نتیجے میں انسان کے دل اور دماغ اور جذبات میں جو ایک طوفان پیدا ہوتا ہے، شہوتیں، خواہشات اور نفسانیت پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان کے برے تقاضے بھی ذہن، دل، دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان برے تقاضوں سے انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، گزرتا چلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں آپ اگر شادی کرنے کے لائق ہو گئے ہو تو آپ شادی میں دیری مت کرو، شادی کر لو، اپنا مینٹین کر سکتے ہیں فیملی کو۔ تو اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہم بہت بہترین جاب ہوگا اور بہترین ولا اور بہترین گھر ہوگا تبھی شادی کریں گے، نہیں، آپ فیملی مینٹین کرنے کے لائق ہو گئے ہیں، اپنا اسکولنگ کالج آپ مکمل کر چکے ہیں یا کر ہی رہے ہیں اور فیملی کو مینٹین آپ کر سکتے ہیں تو آپ شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اگر کوئی فیملی مینٹین کرنے کے لائق نہیں ہے ابھی لیکن جوان ہے، جوانی کا تقاضا ہے، گناہ کے راستے پہ جا سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اس سے شہوت ٹوٹ جائے گی۔ وہ روزہ رکھ، کھانے پینے میں تھوڑا سا احتیاط برتے تو اس سے شہوتیں ٹوٹتی ہیں، تو گناہ کا تقاضا کم پیدا ہوتا ہے، تو انسان گناہ کے راستے پہ نہیں جاتا ہے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے اور انسان کی جو بناوٹ ہے، پوری انسانی سوسائٹی میں انسان کی بناوٹ جسم اور روح سے ہے۔ جسم کا الگ تقاضا ہے، روح کا الگ تقاضا ہے۔ جسم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اچھا کھانا چاہیے، اچھا پانی چاہیے، خوردنوش اچھی چاہیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے صحت مند وہ ہو جائے گا، اچھا کھائے گا، اچھا پیے گا۔ اگر روح کے تقاضے کو اگر اس نے نظر انداز کر دیا، اس پر دھیان نہیں دیا، اس پہ توجہ نہیں دیا اور بہت اچھا کھانا پینا، لگژری لائف پر ہی اگر وہ فوکس کرتا رہا، اس کی زندگی اسی پر لگی رہی، روح کے تقاضے اس کے سکڑتے چلے جائیں گے اور روح مرتی چلی جائے گی۔ روح جو ہے، روح ایک ایسی چیز ہے، اگر روح جسم سے نکل جائے تو جسم میں چاہے جتنا مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہو، جتنا صحت مند انسان ہو، جتنا باڈی اس کی فزیکلی بہت فٹ ہو، اگر روح نہیں ہے تو یہ فزیکلی فٹ باڈی کو لوگ یا تو زمین کے اندر دفن کر دیں گے یا نہیں تو پھر جلا دیں گے۔ تو روح نہ ہونے کی وجہ سے پورا قیمتی، بہترین سے بہترین قیمتی اس کی گھڑی ہو، اس کا انگوٹھی ہو، اس کی انگوٹھی ہو، جو جسم کا کچھ بھی حصہ، بہت دنیا کا سب سے برانڈڈ چیز ہے، اگر اس کے وہ سب نکال کے پھینک دیں گے لوگ۔ اور جب اسی برانڈڈ چیزوں کے لیے ساری محنت انسان کی ہوتی ہے، 11 مہینے پوری محنت انہی جسم کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے، جسم کے اندر سے اگر روح نکل جائے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برانڈڈ گھڑی اور برانڈڈ شوز، کپڑے جو ہیں، ان ساری چیزوں سے زیادہ اہم چیز ہے روح کی حفاظت، روح پر محنت، روح کو تقویت دینے کے لیے، روح کو طاقتور بنانے کے لیے اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے جتنی زیادہ محنت ہم جسم کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، کہ ہم جسم میں خوبصورت لباس پہنیں، اچھا سا گھر ہو، فرنیچر ہمارا بیٹھنے کے لیے بہترین فرنیچر ہو، سونے کے لیے بہترین ویل سلپ بہترین گدا ہو، سب کچھ بہتر، اس کے لیے ہماری کتنی محنت ہوتی ہے، مگر یہ ساری محنت جو ہے فضول میں ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی ہے جب روح نکل جاتی ہے۔ تو تب روح کو سنوارنے کے لیے، روح کو خوبصورت بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے اللہ پاک نے ایک کورس دیا ہے۔ اس کورس کا نام ہے روزہ، اس کورس کا نام ہے رمضان کا مہینہ۔ اس میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس مبارک مہینے میں آسمان میں ایک ہلچل ہوتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے میں انسان کا تعلق ان مادی دنیا سے، جس مادی دنیا کے کیچڑ میں لت پت انسان پوری زندگی برباد کرتا رہتا ہے، اس سے نکلنے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کے لیے مادی کثافت، آلائش اور یہ جو چیزیں، اس سے دوری جتنی دوری ہوگی اور روح جتنا طاقتور ہوگا، اللہ کی طرف نزدیکی قربت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ انسان حیوان اور فرشتہ کے بیچ کا مخلوق ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے۔ اگر وہ روح کی تقاضے کو چھوڑ دے گا تو جانور بن جائے گا، اس کے اندر اخلاق نہیں ہوگا، وہ نفسانیت ہوگی، انسان کو تکلیف دے کر کے اپنی خواہش پوری کرنا اس کا مزاج بن جائے گا۔ خبروں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس اربوں کی پراپرٹی، کروڑوں کی پراپرٹی ہے آج کی دنیا میں بھی، روح کا تقاضا ان کا جب مر گیا تو انسان کے بچوں کو فرائی کر کے کھانا، اپنی اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کتنی نیچ حرکت تک چلے جانا، جو آج کل کے میڈیا میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو روح کا تقاضا جب مر جاتا ہے تو جسم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسان گندے سے گندے اخلاق پر بھی اس کو شرم نہیں آتی ہے۔ تو اسی لیے روح کے تقاضے کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے دیا، اور یہ کہا اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ آپ کو مشکل میں ڈالا گیا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو مشکل میں ڈال دیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے انسانی سوسائٹی میں انسانی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ہم نے پچھلی قوموں میں بھی روزے فرض کیے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے، وہ ول پاور پیدا ہو جائے کہ آپ سلبی، منفی، نگیٹو اور گندی خواہشات، نفسانیات کو آپ کچل دیں، کچلنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ اور یہ جب انسان یہ کورس مکمل کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے میں کھانا پینا اور ہم بستری کرنا، ازدواجی تعلق میاں بیوی کا روزے کی حالت میں نہیں کرنا، اپنے آپ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ اب گھر کے اندر ہیں تو آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ انسان ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ روزہ اتنا طاقتور ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جج کرنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو وہ اپنے رب سے کتنا کنیکٹ ہے، وہ ایک معیار ہے۔ روزہ رکھنے والا پتہ ہے اس کو کہ ہم اپنے رب سے، ہم سماج کو تو دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور چپکے سے کھا لیں، لیکن اپنے اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہ مضبوط ترین طاقتور تقوی کا پاور پیدا ہو جاتا ہے انسان کو روزہ رکھنے کی حالت میں۔ اور روزہ جو ہے قرآن کریم میں لن اکلم اليوم انسیہ، حضرت مریم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ بات مت کیجیے گا کسی سے، لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا، الزام لگائیں گے آپ سے، تو آپ بول دیے کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کر سکتی ہوں، اشارے سے۔ تو اپنے آپ کو پابند کر لینا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اپنے آپ کو کسی چیز کا ایک اصول اور ضابطہ، ہم سال بھر ہم فری ہے، ناشتہ کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، پیاس لگی تو ڈرنک لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو پابند بنا لیں ہیں کہ یہ چیز نہیں لینا ہے تو نہیں لینا ہے، وہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں آپ کے لیے۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، اور اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے، اس وقت جو دعا مانگیں گے، وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے وقت، افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان کتنا نزدیک ہو جاتا ہے اپنے اللہ سے روزے کی حالت میں۔ انسان کے جو بڑے مسائل ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو یہ روزہ کے ذریعے سے
روزہ صبر کہتے ہیں، صبر، اور صبر کہتے ہیں کہ برداشت کرنا، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ بہت بڑی بات ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ پاک ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ جو صبر کرنے والا ہے اس کو ہم بغیر حساب کے دیں گے، اتنا دیں گے کہ اس کی سمجھ، سوچ اور اس کی پرواز بیونڈ اس کی سوچ سے ہم اس کو اتنا دیں گے۔ صبر کس چیز میں؟ ان اللہ مع الصابرین بشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دیجئے۔ صبر ایک بہت بڑی طاقت ہے جو انسان کو بہت اونچائی تک لے کے جاتا ہے، اور یہ صبر کا عنوان ہے روزہ۔ روزہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا انعام ہے، جس نے روزہ رکھ، اسی لیے رمضان کا مبارک مہینہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو خاص طور سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ یہ مہینہ آپ کو مل جائے، یہ مل جانا بھی بہت خوش قسمتی ہے، بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان، وہ جوان، وہ مرد، وہ عورت جن کو یہ مبارک مہینہ مل گیا، ورنہ بہت سارے ایسے ہیں کہ مبارک مہینہ کے آنے سے 2 گھنٹہ پہلے یا 2 منٹ پہلے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ مبارک مہینہ نہیں مل پایا۔ اور من شہد من فلیصم، جن کو مل جائے وہ آپ روزہ رکھیں۔ اور روزہ رکھنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی اگر ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، تو وہ بیچارے پریشان ہوں گے کہ بھئی میرے لیے کیا ہے۔ اچھا، بچوں پہ کیا ہے؟ بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، بچے پر آپ ان کو ترغیب دے سکتے ہیں، آپ ان کو اس کا ثواب آپ ہیبٹ سکھا سکتے ہیں، ایک روزہ 2 روزہ کتنا کر سکتے ہیں اس کے فضائل بیان کر کے۔ تو جو مریض ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو شوگر کا بہت زیادہ ان کو پرابلم ہے، اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے روزہ جو ہے خطرہ ہے، تو یہاں پر اللہ کی طرف سے آپ کو ویسے ہی اجازت ہے جیسے روزہ رکھنے کا حکم اللہ کا ہے۔ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میرا روزہ ختم ہو گیا، میں کیا کروں، مجھے بہت افسوس ہے۔ تو آپ کو افسوس ہونا ایک فطری بات ہے کہ بہت مبارک مہینہ اور بہت مبارک وقت یہ مس ہو رہا ہے اور ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، لیکن نا امیدی بھی اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اس کا بھی اس کے لیے بھی خوشخبری ہی کہہ دے، جو حکم دے دیا کہ جو مریض ہیں، جو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ دوسرے مہینوں میں اگر وہ چانس ہے کہ ان کی صحت اچھی ہو جائے گی اور ریکوری ہو جائے گی تو دوسرے مہینوں میں وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے، روزہ نہ رکھنا بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو روزہ نہ رکھنے والے تھوڑا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں کہ مجھے تو، لیکن نہیں، وہ اس کا فدیہ آپ دے دیں۔ ایک اللہ پاک نے اس کا بھی حل بتایا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور جان کو خطرہ ہے یا ہاسپٹلائز ہو جائیں گے، زیادہ پریشر ہے یا بہت زیادہ آپ کو شوگر ہے یا ایسی بیماری ہے کہ روزہ میں آپ کو دوائی کھانی ہی ہے، نہیں دوائی کھائیں گے، ٹائم پہ نہیں لیں گے، دن میں دوائی کا جو دوائی کی پیریڈ ہے، جو میڈیسن لینا ہے، لیکن ڈاکٹر وہ جو روزے کے تقاضے کو بھی جانتے ہوں، اور اگر اس کا الٹرنیٹ رات میں ہو سکتا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کنسلٹنسی کے بعد وہ جو ہے روزے کو دوسرے دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت ہے۔ اور یہ روزہ رکھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حدیث بیان فرمائی کہ روزہ جو طاقتور ہیں، نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پریشان بیماری نہیں ہے، اور انہوں نے روزہ کو بس کھانا پینا جیسے عام دن کی طرح رمضان کو بھی انہوں نے گزار لیا، 11 مہینے جیسے گزارے، تو رمضان بھی اگر 11 ہی مہینے کی طریقے سے کوئی اہمیت اس مہینے میں اگر انہوں نے نہیں دی، تو ان کے لیے بہت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وعید ہے اور ان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا، جیسے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن تراویح بھی نہیں پڑھتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نماز بھی اللہ کا حکم ہے اور روزہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک حکم کو پورا کر کے دوسرے حکم کو توڑ کر کے
اپنے رب کو کیسے خوش کریں گے؟ گویا کہ آپ کو روزہ اور نماز دونوں، ہاں، نماز تو ہر حال میں نماز پڑھنے کے بعد نماز کا فائدہ، آپ وضو کریں گے تو گندگی دور ہوگی. اب 5 وقت وضو کریں گے تو ویسے ہی دن بھر کی تھکان سے اور محنت سے جو وائرس اور اس سے نماز، وہ وضو سے آپ کی جسمانی صحت بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، وہ ڈیلی کا روٹین ہے نماز. اور تراویح کی بات ہے کہ تراویح من صام رمضان ایمانا واحتسابا ومن قام، جو قیام کرے، جو تراویح پڑھے یا جو روزہ رکھے. دن کی بھی اہمیت ہے اور رات کی بھی اہمیت ہے. دونوں اہمیت کو جو اگر دیتے ہوئے تب آپ عید کی نماز کے لیے جب جائیں گے نئے نئے کپڑے پہن کر کے، تو وہاں فرشتہ خوشخبری دینے کے لیے کہ آپ کے گناہ بخش دیے گئے ہیں، آپ بے گناہ لوٹیں وہاں سے. عید کے اندر جو ہے وہ خوشخبری ملے گی. لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں گے، صرف روزہ رکھیں گے، فارمیلٹی کریں گے، تو عید کے دن جب جائیں گے عیدگاہ میں تو وہاں سے تو ہم خالی ہاتھ آئیں گے. بے شک. اچھا، دوسری چیز ایک چیز یہ ہے، جیسے یہ کچھ بھائی یعنی جیسے سفر میں ہیں، جی سفر میں ہیں، اور بیمار کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا. تو سفر والوں کے لیے کیا ہے؟ جو سفر میں ان کے لیے بھی اجازت ہے، وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں. اگر مان ومن لیجیے کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو وہ دوسرے دنوں میں رمضان کے روزے قضا کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. دین جو ہے الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اچھا، لوگ اس کو مشکل نہیں ہے. آپ کا ہر سولوشن ہے، ہر پرابلم کا ایک حل ہے، ہر چیز کا ایک حل ہے. ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے گنجائش رکھی. آپ کے تقاضے کے اعتبار سے انسانی جسم جو برداشت کر سکتا ہے، اس کے تقاضے کے اعتبار سے اللہ پاک نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی مثالیں ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر قسم کے انسان کو بنایا ہے. جی. ایک امیر ہیں جن کے پاس میں یعنی ایک بہت زیادہ ان کے پاس میں دولت ہے، وہ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں. ایک بیچارہ غریب طبقہ کا ہے، وہ جو جا کر کے صبح سے شام تک کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تب لا کر کے کھاتا ہے. لیکن رمضان دونوں کے لیے برابر ہے، یعنی برابر ہے. تو ان میں کیا ہے یہ مصلحت کیا ہے؟ جیسے مان لیجیے وہ بیچارہ پریشان ہو کر یہ بیٹھ کر کے، تو اس میں کیا ہے؟ یعنی کیا وہ نیکی میں دونوں برابر ہی ہوں گے یا کچھ اس میں ہے فرق؟ نہیں، جو کیا کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی غریب ہے اور کوئی مالدار ہے بہت، تو روزہ اللہ پاک نے ایک تو مالداروں کے لیے یہ ایک احساس دلانے کا بھی ایک ذریعہ کہ دیکھو بھوکے رہ کر کے غربت کا اندازہ بھی اس کے اندر ہو کہ غریب آدمی کیسی زندگی گزارتا ہے. آپ وقت پہ اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے. امیر آدمی مالدار ہے، سب کچھ ہے، فریزر بھرا ہوا ہے، کچن بھرا ہوا ہے، سب کچھ کھانے کے سارے سامان ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتا جس طرح غریب نہیں کھاتا ہے. وہ اگر وہ ایک وقت کھاتا ہے مان لیجئے تو زیادہ وقت اس کا فاسٹنگ میں گزر رہا ہے. ہے نا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت قوت لا یموت، نان شبینہ کے محتاج جو ہوتے ہیں، جو بہت کم روزی پر ہی قناعت کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بہت عیش کے ساتھ ان کا دن نہیں گزرتا ہے، پریشانی کے ساتھ، کٹھنائیوں کے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے غربت کی وجہ سے. تو جو مالدار ہیں ان کو یہ احساس پیدا کیا گیا ہے، پر کرایا گیا ہے روزہ کے ذریعے سے کہ وہ غریب کی غربت کا احساس وہ کرے. اور زکوٰۃ اور صدقات اس پر لازم کیا گیا کہ بھئی تم صدقہ اور زکوٰۃ بھی دو. اپنی دولت کا ایک اچھا خاصا جو حصہ غریبوں کے لیے نکال کر کے آپ کو دینا ہی دینا ہے، کہ وہ آپ کا حصہ نہیں ہے. اچھا، اس زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیا فرمایا؟ جی ہاں، زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ انسان کا بہت بڑا فرض ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ دینا. اگر کوئی شخص مالدار ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. اچھا، 4 کون کون سے ہیں؟ اور توحید، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، نماز
روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 پیلرس آف اسلام ہیں، 5 کھمبے ہیں جس پر اسلام کی زندگی، اسلام کی عمارت قائم ہے۔ کوئی ایک کھمبا، کوئی ایک کونا ٹوٹ جائے گا تو وہ کونا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک پیلر ہے، اسلام کا حصہ ہے کہ معاشرے میں بیلنسنگ برقرار رہے۔ ایسا نہیں کہ غریب غریب ہوتا چلا جائے، امیر امیر ہوتا چلا جائے، ایسا نہیں۔ امیر کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ غریبوں کی غربت کے خاتمے کے لیے کافی، اگر اس نظام کو جاری کر دیا جائے پابندی کے ساتھ۔ ہر مالدار اپنے مال کا وہ حصہ نکال دے جو اللہ پاک نے زکوٰۃ کی صورت میں فرض کیا ہے، اور صدقہ کا بھی جو حکم اللہ پاک نے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے صدقہ۔ قرآن پاک میں شاید کوئی ایسی جگہ ہوگی، بلکہ نہیں ہوگی، کہ جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن کن لوگوں پہ فرض ہے؟ زکوٰۃ تمام مالداروں کے اوپر فرض ہے، جو 52 تولہ چاندی اور 7 تولہ سونا کے مقدار، جن کے پاس مال، اب تولہ سونے کی قیمت لگا لیں اور 52 تولہ چاندی، اس کی قیمت مارکیٹ کے ریٹ کے اعتبار سے لگا لیں۔ جس شخص کے اندر بھی عام طور پہ سمجھ لیجئے کہ نارمل آدمی بھی زکوٰۃ دینے والا ہے، عام طور پہ آج کے زمانے کے اعتبار سے مان لیجئے کہ جس کی بھی ایسی کمائی ہے۔ اب انسان اپنے تقاضے کو بہت زیادہ بڑھا دے، لگژری لائف کو اگر وہ مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس اعتبار سے، لیکن اسلام نے جو معیار دیا ہے زکوٰۃ کا، وہ ایک بہت ہی محدود رقم کو فکس کیا ہے کہ اتنا آپ کے پاس ضروریات زندگی سے فاضل سیونگ رہ جاتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اس پہ۔ گویا کہ زکوٰۃ سے ایک چیز، یہ چیز دیکھا گیا کہ امیر کے پاس میں دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غریب کو دو تاکہ وہ بھی تمہارے برابر کھا سکے، اپنی زندگی کو بسر کر سکے، عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے، اپنی ساری ضروریات کو پوری کر سکے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ جیسے مان لیجیے، یہ زکوٰۃ تو یہ ہوا کہ امیر جو ہیں ان پہ ہے، لیکن انہی امیر لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یعنی مان لیجیے ان کے پاس میں کروڑوں کی ہے پراپرٹی، لیکن وہ لگ بھگ 99 جو ان کا پرسنٹ ہوتا ہے وہ یعنی قرض میں ہوتا ہے، اور ان کے پاس میں 1% وہ جو ہوتا ہے، جو تھوڑا سا کمائی ہوتا ہے، جس سے ان کی گزر بسر چلتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ قرض ہیں، اس سے جتنا ان کے پاس جائیداد نہیں ہے اس سے زیادہ قرض ہیں، وہ قرض ہیں تب بھی ان پہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ وہ قرض نکال کر کے وہ اماؤنٹ جو ہے 7 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کی قیمت لگا لی جائے، اتنا اماؤنٹ ان کی، جیسے کچھ ان کی زندگی کا، ان کی پراپرٹی کا کچھ بھی حصہ، ان کی زندگی کا کچھ بھی حصہ اگر اس اماؤنٹ کو پہنچتا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر نہیں پہنچتا ہے تو؟ اگر نہیں پہنچتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صرف زکوٰۃ، وہ اگر پورا قرضہ، بینک کا سارا قرضہ ان کے اوپر ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ آج بہت ایک فیشن چلا ہوا ہے کہ آپ بینک سے سارا قرضہ دکھا دیں گے ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے، لیکن آپ کے پاس وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان وہ معاملہ ہے۔ گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے، آپ بالکل قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن آپ 5 اسٹار میں کھائیں گے، آپ لگژری گاڑی میں گھومیں گے، آپ سب کچھ کریں گے، اور کہیں گے زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا غریبوں کا حق جو ہے مارنے والی بات ہوئی، یعنی تو اب وہ لگژری لائف کو مینٹین اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک غریب کا حصہ کیوں وہ آپ کو پورا جو سود اور بیاج کی لعنت میں تو پورا معاشرہ گرفتار ہے، سود اور بیاج کی لعنت میں پورا معاشرہ گرفتار ہے، جس کی وجہ سے آپ سب اپنی جو ضرورت آپ کی 500 روپے میں پوری ہو سکتی ہے، آپ اس کو 5000 روپے میں اسی ضرورت کو آپ پوری کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟
آپ کہیں گے ہمارے پاس چونکہ ہم بینک سے میرا سارا ہم تو مقروض ہیں، لیکن جو ضرورت آپ 500 روپے میں پوری کر سکتے ہیں وہ آپ 5000 روپے میں پوری کر رہے ہیں. نہیں، اس بات کو ہم نے اس لیے کہا کہ ہمارے معاشرے میں جی ایسے لوگ بھی ہیں اور اس طریقے کی بھی بات ہاں آتی ہے. ہاں تو یہ بات ہے کہ بھئی آپ اس وقت کہا جائے گا کہ جب آپ اپنی جو بیسک ضرورت ہے بچوں کو، آپ بچے کو بہت ہی مہنگے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اور ایک وہ اسکول ہے جو درمیانی قسم کا ہے، ایک وہ اسکول ہے جو بہت 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 مناسب ہے، ایوریج میں ہے. تو آپ بہت مہنگے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور کہیں گے ہم زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں، ہم تو قرضے میں ڈوبے ہوئے. آپ جو ہے جہاں پر 5000 روپے منتھلی میں بھی آپ بچے کو پڑھا سکتے ہیں اور 50000 روپے دے کر کے آپ پڑھا رہے ہیں اپنے بچے کو. دیکھیے گویا کہ ان پہ زکوٰۃ فرض ہے. اچھا امیر صاحب، ہم لوگ اب پروگرام کے انت میں یعنی آ جی گئے ہیں. جی جی لاسٹ میں آپ سے یہ کہیں گے، روزہ یعنی رمضان المبارک کا صرف اور صرف مسلمانوں پہ فرض ہو کر کے آیا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان کو بنایا ہے سب پر ہے؟ بس چھوٹے میں. ہاں، روزہ تو بیسیکلی ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہی اللہ کے حکم کو، ورنہ روزے کا فائدہ جو ہے سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے. اپنے آپ کو جسمانی طور پر صحت مند رکھنے کے لیے بھی مجھے خیال آ رہا ہے، جاپانی کوئی سائنٹسٹ ہے، انہوں نے کینسر کا علاج دریافت کیا ہے کہ اتنے گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے روزانہ فاسٹنگ کیا جائے تو بہت بہتر، اس سے کینسر کا علاج ہوتا ہے. ان کو شاید نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے. میرے مطالعے کے اعتبار سے ان کا نام کسی موقع سے اگر آپ سے تذکرہ کر لیں گے تو یہ بہت زیادہ ان کو نوبل پرائز دیا گیا کہ انہوں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے. وہ علاج یہی ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں. گویا کہ یہ سارے انسان کے لیے یہ فائدے مند ہاں، ہے. جسمانی طور پر اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو بلڈ میں جو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹرائیگلیسرائڈ، خاص طور پر لیپڈ پروفائل والے لوگ جو ہوتے ہیں، عام طور پہ 30-35 سال کے بعد جو ہے خون میں جو چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں سے لیپڈ پروفائل کرانے کے بعد اس میں ایک کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ ایک ٹرائیگلیسرائڈ ہوتا ہے. ٹرائیگلیسرائڈ وہ ہوتا ہے جو 150 ہونا چاہیے ایوریج میں ہر انسان کو. تو 150 کے ساتھ اگر اوپر چلا گیا 200 250 300 400 500 تو آپ روزہ اب فاسٹنگ کریں گے تبھی وہ گھٹے گا. چلیے، بہت بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے ٹائم دیا ہے اور ہمارے سامعین کو بہت خوشی اپنی ہوئی، باتیں بہت رکھی. خوشی ہوئی اس موقع سے. ناظرین، آج کا اردو دنک پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتہ اسی وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں پھر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں عبدالسلام خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.